बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे खुद लस्ती के बारे में, या जलक जिसे भी कहते हैं, मुश्तजनी भी हम कहते हैं आमतौर पर, या मस्टरबेशन भी कहते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके क्या असबाब हैं, उसके क्या नुकसानात हैं और उसका इलाज क्या है। ये बिल्कुल एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ये चूँकि एक बैड हैबिट है, तो इसलिए इसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसके असबाब और अलामात और इलाज पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इल्म पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात कर रहे थे मस्टरबेशन के हवाले से, या जलक या मुश्तजनी जिसे हम कहते हैं। एक्चुअली ये है कि ये एक बैड हैबिट है, एक बदआदत है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आजकल जिस तरह से हमारा मुआशरे में चल रहा है, नेट की दुनिया है, और इस किस्म की मौक़े ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर हमारे नौजवान जो है वो बेराहवी का शिकार होते हैं, और इसकी जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके नुकसानात जो हैं वो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मायूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नौजवानों में पाई जाती हैं आमतौर पर। तो इसके क्या क्या असरात होते हैं और ये है क्या चीज़, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। चूँकि ये एक बैड हैबिट है, ख़ुद लस्ती जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे नौजवान शिकार हो जाते हैं आमतौर पर। आजकल मोबाइल मीडिया का दौर है, या कहीं पर भी, तो इसकी वजह से जब उनको कुछ चीज़ मुयस्सर नहीं आती तो वहाँ पर वो खुद लस्ती हासिल करते हैं अपने हाथ से ही, जैसे मुश्तजनी हम कहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी एक तो फ़िज़िकली जो नुकसानात हैं वो उन पर आते हैं, दूसरा उनके जो आगे चलकर इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो गई, या उनकी फ्यूचर लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। इन सब मामलात पर मैं बात करने लगा हूँ। इसमें होता ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो ख़ुद लस्ती कर करके या मुश्तजनी कर करके उनका जो अज़ाए तनासुल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उनके जो फ़िज़िकली साइन और सिम्टम्स होते हैं, इस बदआदत की वजह से जो उनका जिस्म है वो तबाह हो जाता है। दिल और दिमाग पर बुरे असरात की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, एसाबी तनाव में होते हैं, गमगीन उनकी हालत होती है, चेहरा जो है वो ज़र्द पड़ जाता है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और साथ साथ उनकी आँखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं, दब जाती हैं, और उनकी जो साख्त है उसके फ़िज़िकली उनकी मतलब एसाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। चेहरा बेनूर सा हो जाता है, चमक दमक नहीं रहती, परेशान हाल ज़्यादा होते हैं, आँखों के गिर्द काले हल्के पड़ जाते हैं, स्याह नीले रंग के हल्के पड़ जाते हैं। खेल कूद या ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें, फ़िज़िकली एक्टिविटीज़, उनको नहीं जा सकते, उनमें खेल नहीं सकते, उनको दिल उकता जाता है, नफ़रत सी आ जाती है उनमें, चिड़चिड़ापन उनमें ज़्यादा होता है, उकसाहट उनमें ज़्यादा होती है, सरकशी भी ज़्यादा होती है, बात बात पर गुस्सा, झगड़ा, ये सारी चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ सर दर्द का होना, नज़र का कमज़ोर होना, पेट का दर्द, हाज़मा ख़राब रहना, कुछ मरीज़ तो अपनी मतलब खड़े होने की ताकत तक भी खो देते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ख़ुद लस्ती की वजह से पैदा होते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेल यंगर्स में हो, या उम्र का कोई भी हिस्सा हो, या ये बराबर खुद लस्ती जो है फ़ीमेल्स में भी होती है।
فیمیلز میں بھی اس کے اسی طرح سے بد اثرات آتے ہیں، ان کی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے ان کے جو نقصانات ہیں فیمیلز میں بھی اسی طرح سے آ جاتے ہیں، کمزور ہو جانا، ان کی صحت خراب ہونا، ہاضمہ خراب ہونا، ہارمونل ڈس بیلنس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ویجینل انفیکشن زیادہ ہونا، یوٹرس کے معاملات خراب ہونا، یوٹرس سخت ہو جاتی ہے، رحم جو ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض پیشنٹ میں اتنی حد تک بھی ہوتا ہے کہ ان میں کینسرز کے چانسز بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میل میں بھی ہے کہ ان کو یو ٹی آئی ہونا، ان کی مثانے کی خرابی ہونا، گردوں کے مسائل ہونا، یہ ہمارے میل پہ جو نوجوان ہیں ان میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی بیڈ ہیبٹ ہے کہ یہ جب شروع تو ہوتی ہے نوجوانی میں یا اس حصے میں، تو پھر یہ چلتے چلتے عمر کے کوئی بھی حصہ ہو تو یہ وہ عادت جان نہیں چھوڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو گزارش کروں گا کہ اس ہیبٹ سے فوراً جان چھڑوانے کے لیے اپنے فزیشین ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائے اور آپ کا علاج بھی ہو جائے، تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی اور فیوچر لائف جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ اس کی جو اسباب ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ گندی صحبت، مطلب اچھی کمپنی نہ ملنا، نوجوان جس طرح سے آج کل ہمارے نیٹ یا کیفے یا موبائل میڈیا کا جس طرح سے دور ہے، فاش لٹریچر ہو گئے، کوئی گرل فرینڈ ہو گئی، اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں، ان میں زیادہ کازز پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلیڈر سٹون ہے، مثانے کی پتھری ہے، یا اینل ایچنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بواسیر بھی ہو تب بھی اس قسم کی کنڈیشنز بن سکتی ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے فحش خیالات، یا دن کو کمپنی ایسی کرنا، کثرت شہوت ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود لستی کے اسباب بن سکتے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کو یہ ہدایت بھی دوں گا، کوشش بھی کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے قابو پانے کے لیے، کیونکہ چونکہ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، تو اس لیے ان کو قابو کرنا، اس پر علاج کرنا بغیر کسی خوف کے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو کھل کر بتائیں، تاکہ آپ کا صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے علاج ہو۔ اور آگے سے اگر آپ کا فزیشین اگر آپ ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، تو آپ ان کو بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور سکریسی کے ساتھ یہ تمام اس کے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کریں، اور باموقع مناسبت ان کا علاج کریں۔ پہلے ان کی ڈائگنوزز کریں کہ ان کے کازز کیا ہیں، پھر اس کاز کو ختم کریں، پھر ان کو ایڈوائز کریں کہ یہ عادت جو ہے، جو ان کو جو وجہ بن رہی ہے اس عادت کی، اس کاز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پیشنٹ کو کہیں کہ وہ آب و ہوا چینج کرے، اٹھنے اور سونے کی ٹائم کی ترتیب رکھے، کھانا پینا اچھا کرے، اور سیر جو ہے اور ورزش ہے وہ اپنے ترتیب اس میں بنائے، اور دل میں جو ہے اس قسم کے خیالات جو ہوتے ہیں، جو منفی خیالات ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو نماز کی، اچھی صحبت کی، قرآن پاک کی، وظائف کی، یا آپ یہ ان کو ترتیب بتائیں اور ترتیب بنائیں، تاکہ یہ آپ کے معاملات جو ہیں جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، چونکہ اس بیڈ ہیبٹ کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، اور ایسے نقصانات ہوتے ہیں جو ناقابل تلافی ہوتے ہیں، تو یہ ان کو نقصانات کے بارے میں بھی اگر آپ ایز اے ڈاکٹر ان کو ہینڈل کر رہے ہیں تو ان کو ضرور بتائیں کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان نقصانات کے بارے میں آپ ان کو آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو تلقین کریں کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھیں، ٹھنڈے پانی سے، تازے پانی سے آپ غسل کریں۔ اس کے ساتھ جو نظام ہضم جو خراب ہوتا ہے اس کی بھی ایک کاز ہوتی ہے، ان کو بھی ٹھیک رکھیں۔ نظام ہضم کو کس طرح سے ٹھیک رکھنا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ہماری غذا ہے، تو غذا کو اچھا کرنے سے ہمارا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
جس طرح سے مطلب تلی ہوئی چیزیں، ہوٹلنگ ہو گئی، فاسٹ فوڈ ہو گیا، آج کولڈ ڈرنکس ہو گئے، کاربونیٹڈ جوسز ہو گئے، یہ ان ساری چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ چائے، کافی، ٹوبیکو، تمباکو نوشی، شراب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال کریں اور ان کو تلقین بھی کریں، یہ ساری چیزیں۔ جی دوستو، یہ تو جو تھی علامات، اسباب اور ہدایات، تو اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا علاج جو ہے وہ بھی بھائی پارٹ بتا رہا ہوں کہ کون سی میڈیسن کس صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ سلفر جو ہے اور کلکیریا کارب یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو عادت ہوتی ہے، بد عادت ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا جو رجحان ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست دوائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سلفر استعمال کریں، پھر ایک ہفتے کے بعد آپ کلکیریا کارب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بوقت ضرورت علامات کے مطابق آپ اس کو دیکھ کر دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ نکس وامیکا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی جو کازز ہیں، اس کا ہاضمہ کی خرابی زیادہ ہو، اس میں کھانے کے بعد، خاص طور دن کا کھانے کے بعد اس کی بے چینی ہو، اعصابی کمزوری اس کو زیادہ ہو، منی کا اخراج اس کو زیادہ ہو رہا ہو، اور صبح کے وقت اس کی اریکشن نہ ہوتی ہو، اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو، سردی کا احساس اس کو زیادہ ہو، اور خواہش مجامت مطلب اس کو زیادہ ہو، یعنی کہ انٹر کورس کی خواہش ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی ہو، تو وہاں پر آپ نکس وامیکا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ دے سکتے ہیں، یا آپ لے سکتے ہیں۔ نکس وامیکا کی ڈوزز اور اس کی علامات کے مطابق آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چائنا بھی دے سکتے ہیں۔ چائنا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس اس عادت کا جو عادی ہوگا، وہ زیادہ عرصے سے ہوگا، بہت لمبے عرصے سے اس کی جو عادت رہی ہوگی، اس کے لیے چائنا بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ اس میں سستی زیادہ ہوگی، کمزوری بہت زیادہ ہوگی، اس کے خیالات جو ہوں گے وہ منتشر ہوں گے، ایک جگہ پر اس کے ہزار خیالات اس کے دل میں آئیں گے، دل اس کا کمزور ہوگا، غمگین، فکر مند بھی ہوگا، نیند بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور پخانے جو ہوں گے اس کے پتلا ہوگا، سفید رنگ کا آئے گا، اور خاص طور پر اس کی ایک جو نمایاں علامت ہوگی وہ یہ شکایت کرے گا آپ کو کہ جو چیز میں کھاتا ہوں وہ بغیر ہضم شدہ باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ وہاں پر آپ چائنا اس کو دے سکتے ہیں، چائنا 30 میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ فاسفورس دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیشنٹ آ رہا ہو جو بہت زیادہ کمزور بھی ہو اور کہتا ہو کہ مجھے سینے میں درد ہے، اور سینے کے ساتھ ساتھ وہ کہے کہ میرے سر جو ہے وہ بھی بوجھل ہے، سر پر بھی درد ہے اس کو، اس کی دماغی کمزوری بھی ہو، دھڑکن اس کی تیز ہو، کمزوری کی وجہ سے اس کے کبھی کہے کہ اس بازو میں درد ہو رہا ہے، کبھی اس بازو میں درد ہو رہا ہے، یا تڑپن اس کو محسوس ہو، آنکھیں اس کی سرخ ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی اندر کی طرف، تو یہ آپ کا فاسفورس کا پیشنٹ ہے۔ اس کی قوت سماعت جو ہے وہ بھی کمزور ہوگی، اور اس کی جو نظر ہوگی وہ بھی اس کی اثر انداز ہوگی، وہ بھی کمزور ہوگی۔ اچھا، ایسے پیشنٹ میں یا تو شہوت بہت زیادہ ہوگی یا تو بالکل ہوگی نہیں۔ تو جب یہ آپ کو رپورٹ ہو اس قسم کا پیشنٹ کے جس میں یا تو شہوت بہت زیادہ ہو یا بالکل نہ ہو، تو یہ آپ کا فاسفورس کا پیشنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھانسی بھی ہوگی، اسہال بھی ہوں گے جو بغیر درد کے ہوں گے، یہ بھی فاسفورس کی علامات میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس کو کلکیریا کارب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ کلکیریا کارب جو ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو رپورٹ ہوگا، وہ کہے گا جس طرح سے اس کا دل نہایت کمزور ہوگا، تھوڑی سی بھی کام کرنے سے اس میں اس کی جان ایسا لگتا ہے کہ جان ختم ہونے والی ہے، بے حسی زیادہ ہوگی، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی اس میں، اعضاء بیماری کا وہ آپ کو شکایت کرے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، مجھے جگر کی مرض ہو گئی ہے، یا اینی ون کوئی ایسی چیز، وہ آپ کو اعضاء کی بیماریوں کا بھی تذکرہ کرے گا۔ تو اس قسم کا جو پیشنٹ ہوگا وہ آپ کا کلکیریا کارب کا پیشنٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پمپلز ہوں گے، ایکنیز زیادہ ہوں گی، خارش دار ایکنیز ہوں گی، چہرے پر خارش دار پھنسیاں ہوں گی، اس کا منہ بے ذائقہ ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، اس کو قبض زیادہ ہوگی، تھوڑا سا کام کرنے سے اس کا دل جو ہے بوجھل ہو جائے گا، تھکاوٹ اس میں زیادہ آ جائے گی، گیس بھی ہوگی، اور اس کا جو پیشاب ہوگا، جو یورین ہوگا، وہ دودھ رنگ کا ہوگا اور بار بار آئے گا۔ اس کے ساتھ آپ ہیماملس دے سکتے ہیں۔ ہیماملس کا جو پیشنٹ آپ کا ہوگا،
اس میں اخراجی منی زیادہ ہوگا، اس کا منی کا اخراج اس میں زیادہ ہوگا، اکساہٹ اس میں زیادہ ہوگی، بے چینی اس میں زیادہ ہوگی، اور یہ آگے چل کر یہ جو پیشنٹ ہے اس قسم کا وہ آگے چل کر نامردی کی کیفیت میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ آپ کا ہیمیمیلس کا ہے پیشنٹ ہے، اعصابی درد اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈے پسینے اس کو زیادہ آتے ہیں، خاص طور پر جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کو پسینہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایسے پیشنٹس کو اوینا سٹیوا دے سکتے ہیں۔ اوینا سٹیوا ہمیشہ مدر ٹنکچر میں آپ نے دینی ہے، اور اوینا سٹیوا ان تمام ادویات کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اوینا سٹیوا اعصابی درد، اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس بیڈ ایفیکٹ یا اس بیڈ ہیبٹ کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو مدد ملتی ہے اس حل کرنے میں۔ اور اوینا سٹیوا ہمیشہ تازے یا گرم پانی میں لینی چاہیے تاکہ اس کا بیٹر رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ بفو ہے، بفو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پر ایک پیشنٹ آپ کو رپورٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بار بار اعضاء تناسل کو ہاتھ لگانے کی اس کو خواہش ہوتی ہے، تنہائی پسند بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں بفو۔ سائنم آپ دے سکتے ہیں جہاں پر خراش مقعد ہو اور اس کے خیالات جو ہیں، اس کا ذہن جو ہے خیالات سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ آپ اسٹیفس گیریا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسٹیفس گیریا بھی آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری جہاں پر ہو، پیشاب میں جلن ہو، حافظہ اس کا کمزور ہو، یادداشت اس کی کمزور ہو گئی ہو، غمگین ہو، چڑچڑا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو اسٹیفس گیریا کے پیشنٹ کی ہیں، آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں مدر ٹنکچر میں۔ اس کے علاوہ ایناکارڈیم، ایسا پیشنٹ جو آپ کے پاس آئے، وہ کہا کہ جی میں تو لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، خود پر بھروسہ نہیں ہے، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، مطلب اس حوالے سے اپنے آپ پر اس کا بھروسہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا ایناکارڈیم کا پیشنٹ ہوگا۔ ایناکارڈیم کے پیشنٹ کے ساتھ آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ میڈیسن ہیں، آپ ان کو اس کی علامت کے مطابق سجیسٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے نیٹ میور ہو گئی، کالی بروم ہو گئی، زنکم میٹیلیکم یا زنک میٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایگنس کاسٹ ہو گئی، ڈایاسوریا ہو گیا، کلاڈیم ہو گئی، جلسیمیم ہو گئی، گریفائٹس ہو گئی، گرینائٹم اور تھوجا، یہ تمام دوائیں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو ٹاپک تھا، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا اور انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔